नफ़रत है तुमसे नावल बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक होने जा रहा है। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। नाजरीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 6 की तरफ। फेवर तो नहीं है तो फिर कहीं पेन हो रहा है। कुछ तो बोलो, परेशान क्यों कर रही हो? रेयान ने आंखें खोलते ही प्रिया से सवाल करने शुरू कर दिए। तुम अगर बोलने का मौका दोगे तो ही बोलूँगी ना। प्रिया ने उकताए हुए लहजे में कहा, हाँ सॉरी, बोलो, मैं तुम्हारी कोई कैदी नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह पकड़े हुए हो। वो एकदम से हड़बड़ा गया। प्रिया ने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की कि जागने के बावजूद भी वो उसे मजबूती से थामे हुए था। हाँ तो क्या हुआ? रेयान ने ऐसे जाहिर किया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। इतनी रात में प्रिया बहस के मूड में बिल्कुल नहीं थी, तो बगैर कुछ बोले रेयान को दूर करने लगी। क्या हुआ यार, नींद आ रही है, क्यों उठ रही हो? रेयान आंखें मसलते हुए कहने लगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, छोड़ो मुझे। प्रिया ने धीमे लहजे में ही सही मगर गुस्से में कहा, ओ अच्छा रुको। रेयान उठा और प्रिया के लिए गिलास में पानी ले आया और प्रिया देखती ही रही। मैं खुद पानी पी सकती हूँ। प्रिया ने रेयान को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता देखा तो पीछे होकर बोली, परी जानम, मुझे बहुत नींद आ रही है, आज का दिन बहुत बिजी गुजरा है, प्लीज़ पानी पियो और सो जाओ। रेयान ने इल्तिजा की तो परी ने पानी पिया और रेयान के मुखालिफ सिमत होके लेट गई और कुछ पल तो रेयान उसकी पीठ देखता रहा, फिर उसके करीब जाके कान में सरगोशी करने लगा। प्रिया जानम, परी जानम, जानम, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ तुम्हारी नज़र में, मगर क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि ज़्यादा ना सही मुझे खुद को महसूस तो करने दो। मैं तुम पर किसी तरह का भी हक नहीं जताऊंगा, मगर क्या तुम मुझे इतनी नफरत करती हो कि मुझे अपने से इतना करीब होकर भी दूर करोगी? जाने क्या था कि रेयान की बातों में परी की आंखें नम होगी। कुछ पर रेयान ने परी को देखा मगर उसे हिलते हुए ना पाया, तो अपनी जगह आकर अपने सर के नीचे हाथ रख के छत को घूरने लगा। करीब 1 घंटे तक दोनों ही जागते रहे। फिर परी रेयान के सीने पे सर रख के लेट गई। रेयान की तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा धीरे धीरे उनके रिश्ते में बर्फ की दीवार पिघल ही जाएगी। परी को उसने अपनी बाहों में लिया और ऐसा लिया जैसे वो अपना इरादा न बदल ले और फिर दोबारा दूसरी तरफ मुंह करके लेट न जाए। प्रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था मगर वो खामोश थी। रेयान उसका महरम था। ये सोच के वो आंखें मूंद गई और जल्द ही फिर नींद की वादियों में खो गई। सुबह सब घर वाले नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। अली ने रेयान को मुखातिब किया, रेयान, तुम्हारा एग्ज़ाम्स कब से शुरू हो रहे हैं? रेयान प्रिया की शादी का सुन के बगैर अपनी पढ़ाई की फ़िक्र किए पाकिस्तान आ गया था। भाई 2 हफ्ते हैं अभी। रेयान ने अली को एग्ज़ाम के बारे में बताया तो अच्छा, तो मौसूफ आपकी तैयारी कैसी है? अली ने उसको एक और सवाल किया। जी भाई, तैयारी सच कहूँ तो भाई मेरी बहुत कम ही तैयारी है, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। रेयान ने प्रिया के सामने थोड़ी सी शर्मिंदगी से कहा, तो बेटा जी आप जाएं लंदन, 2 हफ्ते हैं सिर्फ आपके पास तैयारी के लिए। अली ने रेयान के लिए हुक्म सादिर किया, लेकिन भाई अभी तो परी का नया पासपोर्ट बनने में टाइम लगेगा ना? रेयान ने ऐसे कहा जैसे प्रिया भी उसके साथ जाने वाली हो। रेयान की बात सुन के मनाल और महताब बेगम मुस्कुराने लगी, जबकि प्रिया और अली रेयान को घूर रहे थे और रेयान बगैर किसी की परवाह किए नाश्ते से भरपूर इंसाफ करने में मसरूफ़ था। आप अकेले जाएंगे और परी यहीं हमारे साथ रहेगी, अली ने रेयान से कहा। तो रेयान ने अब की बार एक एक करके सबको देखा, लेकिन भाई ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिया, रेयान ने अपनी सी कोशिश की प्रिया के साथ जाने की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। प्रिया जाना नहीं चाहती थी और रेयान के लिए अभी यही बेहतर था कि वो फिलहाल सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, फिर उसे अपनी फैमिली बिजनेस भी तो संभालना था। रेयान का सारा सामान पैक हो गया था। वो बस एक आखिरी नज़र अपनी तैयारी को देख रहा था कि कोई साथ में प्रिया को भी देख रहा था, जो रेयान की मौजूदगी से बेनियाज मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थी।
جب ریان سے رہا نہ گیا تو پریہا سے پوچھ ہی بیٹھا، تم میرے بغیر 2 ماہ رہ لو گی؟ وہ اس کو ایک دم اپنی طرف متوجہ کروا بیٹھا۔ ریان نے پریہا سے ایسے پوچھا جیسے دونوں کے مابین حالات بہت اچھے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ پریہا نے پہلے تو ریان کو گھوری سے نوازا اور پھر دوبارہ اپنے موبائل پر نظریں ٹکا کر جواب دیا، تمہارے بغیر میں ہمیشہ کی طرح بہت خوش رہوں گی۔ پریہا کی اس سنگ دلی پر ریان نے اسے دیکھا جو اسے ایسے بیٹھی تھی جیسے کمرے میں وہ اکیلی ہو۔ پری جانم، کیا تمہیں میری بالکل یاد نہیں آئے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، پریہا نے فوراً جواب دیا۔ ریان پہلے تو کمرے سے جانے لگا، پھر واپس آ کر پریہا کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری یاد آئے نہ آئے، مجھے تمہاری یاد ہر سانس کے ساتھ آئے گی۔ ریان نے پریہا کو ایک بار پھر وہی چین پہنائی جو وہ شادی کے اگلے دن لایا تھا۔ چین پہنائے جانے کے بعد ریان کو کیا ہوا، اس نے پریہا کو پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا اور کچھ منٹ تک وہ ایسے ہی رہا۔ پریہا اس کی حالت سمجھ رہی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ پھر ریان نے پریہا کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ریان وہاں سے جا چکا تھا مگر اپنا دل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ پریہا یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کا رویہ ریان کے ساتھ غلط تو نہیں، کیونکہ وہ خود بھی اب تک حق پہ سمجھتی تھی جو کچھ ریان اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد اس کا رویہ یہی ہونا تھا۔ ریان کو تکلیف دینے کے چکر میں پری اب خود مضطرب تھی۔ سکندر ہاؤس کے مکین سب لندن جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ گھر سے نکلتے وقت نے پریہا کو ان کے گھر سے پک کرنا تھا۔ پریہا اپنے سامان سمیت گھر کے لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ لندن جانا نہیں چاہتی تھی مگر اپنے بابا کے اتنے اصرار کرنے کے بعد ہی اسے جانے کے لیے حامی بھری۔ علی اسے لینے گھر کے اندر آیا جبکہ اس کے باقی گھر والے گاڑی میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پریہا بوجھے دل سے اپنے بابا سے ملی اور دعائیں لیتی علی کے ساتھ نکل پڑی اپنے لندن جانے کے سفر پر۔ ریان کو لندن آئے کافی دن گزر چکے تھے لیکن اتنے دنوں بعد کہیں جا کے تھوڑا بہت اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ اب پریہا کے بارے میں بالکل سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ آج بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے گھر پر دوستوں کو مدعو کیا، جس میں اس کے بہت خاص دوست جو اس کے بھائی اس کے ساتھ یونی میں پڑھتے تھے، ساتھ میں وہاں علیزہ بھی تھی جو کہ ریان کی فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ علیزہ ریان کے لیے بھی چیلنج ہی تھی کیونکہ پہلے وہ یونی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی مگر جب وہ ریان کی گرل فرینڈ بن گئی تو ریان اسے بور ہو گیا تھا، مگر علیزہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وجہ ریان کی خوبصورت پرسنالٹی اور اس کا بینک بیلنس تھا جو کہ ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ علیزہ کی موجودگی سے اب ریان کو بھی کوفت ہوتی تھی مگر جب بھی وہ اسے خود سے دور کرتا وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کرتی۔ ریان اس سوچ کے تحت کچھ نہیں کہتا تھا کہ وہ کون سا وہاں رہنا ہے، پڑھائی ختم ہوتے ہی اسے پاکستان جانا ہے ہمیشہ کے لیے، مگر تب تک اسے یہ ڈرامہ جھیلنا تھا۔ پریہا سکندر ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ لندن پہنچ چکی تھی۔ مہتاب بیگم چاہتی تھی کہ ریان کو خبر کر دی جائے ان کے آنے کی مگر علی اور منال نے انہیں ایسا کرنے سے روکا کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ مین گیٹ پر چوکیدار نے علی کو دیکھا تو فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر جاتے ہی سب گھر والے گاڑی سے اترنے لگے۔ نائل پریہا کا ہاتھ پکڑے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر لے جانے لگا۔ آؤ پری، میں آپ کو اپنا یہ والا ہاؤس خود ہی دکھاؤں گا۔ پری نے منال کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں میں کہا۔ وہ نائل کے ساتھ چل دی جبکہ باقی گھر والے سامان کے ساتھ آ رہے تھے۔ پریہا نائل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہی پریہا اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ریان دوستوں کے ہمراہ باتوں میں مصروف تھا جب علیزہ نے ریان کو گلے لگا لیا۔ ریان کو علیزہ کی یہ حرکت بہت ناگوار لگی جبکہ ان کے باقی سب دوست ہوٹنگ کرنے لگے۔ مغربی معاشرے میں یہ سب بہت عام تھا۔ اس سے پہلے کہ ریان کچھ کہتا اس کی نظر لاؤنج کے دروازے پر کھڑی پریہا پر گئی جو نائل کا ہاتھ تھامے ریان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چند پل تو ریان کو یہ سمجھنے میں لگے کہ کیا پریہا واقعی وہاں ہے بھی کہ نہیں، مگر جب نائل کا پریہا کا ہاتھ چھڑوا کر ریان کے پاس گیا تو ریان نے ایک جھٹکے سے علیزہ کو خود سے دور کیا اور نائل کو گود میں اٹھا لیا مگر نظر ابھی بھی پریہا پر تھی جو کہ اب ریان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ علیزہ کی نظر ریان سے ہوتی ہوئی پریہا پر گئی اور چند پل تو وہ بھی چونک گئی تھی۔
پریہا بلیک کرتی پر بلیک ہی جینز پہنے، نیٹ کے دوپٹے کو گلے میں پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ بھی حسین لگ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے ریان کے ہر دوست کی نظر پریہا پر جم گئی۔ لڑکی اس معصوم صورت پر سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ تو وہ پھر لڑکے تو پھر لڑکے ہیں۔ پریہا اتنی نظروں کو اپنی طرف دیکھ کر واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ علی منال ماہم کو گود میں لیے مہتاب بیگم کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں اتنے لوگوں کو گھر میں دیکھ کر چونک گئے۔ ریان سب سے مل کر بہت خوش ہوا۔ علی نے ریان سے اس کے دوستوں کی آمد کے بارے میں پوچھا تو ریان نے بہانہ بنا دیا یہ کہہ کے کہ سب گروپ اسٹڈی کے لیے آئے تھے اور اب بس جانے والے تھے۔ ریان سب سے مل رہا تھا، اپنے دوستوں کو الوداع بھی کر رہا تھا، مگر بار بار لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑی پریہا پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ ریان کی نظروں سے علیزے کافی کچھ سمجھ گئی تھی، اسی لیے سب دوستوں کے ساتھ جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑی رہی۔ ریان تم کہہ رہے تھے نا مجھے اپنی فیملی سے ملواؤ گے، ملواؤ اب پھر۔ علیزے نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتی تھی ریان اپنی فیملی کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ اس وقت ریان کو علیزے پر بہت غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر گیا اور مصنوعی مسکراہٹ لیے سب کو علیزے سے ملوایا۔ یہ میری یونی کی فرینڈ ہے علیزے، اور علیزے یہ میرے بڑے بھائی ہیں علی اور ان کی وائف منال، یہ دونوں بچے نائل اور ماہم۔ علیزے ان سے خوش دلی سے ملی، اور مہتاب بیگم یہ میری موم ہیں۔ ریان نے علیزے کو بتایا تو علیزے مہتاب بیگم کے گلے لگی، جسے دیکھ کمرے میں موجود سبھی افراد چونک گئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ علیزے نے پریہا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ میرے بہت اچھے دوست اور خیرخواہ کی بیٹی ہے اور میری چھوٹی بہن ہے، ریان کے بجائے علی نے علیزے کو جواب دیا۔ پریہا نے علی کو مان سے دیکھا، ایسے ہی تھوڑی وہ علی کی عزت کرتی تھی۔ علیزے نے بس پریہا کو دور سے ہیلو کیا اور مہتاب بیگم سے باتیں کرنے لگی، جبکہ ریان کو علیزے کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی۔ ریان لندن آ چکا تھا، مگر رہ کر اسے پریہا کا ہی خیال آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہوگی، اس وقت تو وہاں رات کا وقت ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے سو رہی ہوگی۔ میں اسے کال کروں؟ کتنی ہی بار وہ خود سے یہی سوال کر رہا تھا، مگر جواب ایک ہی آ رہا تھا، میں تمہارے بغیر ہمیشہ کی طرح بہت خوش رہوں گی۔ یہ الفاظ بار بار ریان کے کانوں میں ہی گونج رہا تھا اور موبائل کی طرف جاتا اس کا ہاتھ بھی روک دیتا تھا۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب تم بھی میرے لیے ایسے ہی بے چین رہو گی، ریان نے دل میں سوچا۔ اور پھر دوسری طرف سے لاکھوں کوششوں کے باوجود پری سو نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی دن تو ہوئے تھے ان کی شادی کو، مگر ان چند دنوں میں ہی ریان کی موجودگی کب اس کے لیے اہمیت کی حامل ہوئی اسے خود پتہ نہ چلا۔ آج اسے بیڈ پر ریان کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ وہ کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی کہ کاش جب اس کی آنکھ کھلے تو بیڈ پر لیٹی ہو، ریان کے سینے پر سر رکھے ہوئے۔ ریان کو گئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے کہ پریہا اتنی بے چین ہوگی کہ اچانک اس کے دل نے یہ خواہش کی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں بار بار ایسی چاہ کیوں کر رہی ہوں، میں تو نفرت کرتی ہوں نا اس سے۔ تو پھر پریہا نے اپنے آپ سے سوال کیا، جس کا جواب اسے مل گیا۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ پریہا کو لگا کہ یہ لفظ کسی نے اس کے کانوں میں کہے ہوں۔ پریہا کو لندن آئے آج تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں اس کا سامنا ایک بار بھی ریان سے نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بس اپنے کمرے میں ہی ہوگے رہ گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہو پری؟ نائل کی معصوم آواز پر پریہا پلٹی۔ پری آپ یہاں آ کر میرے ساتھ بالکل فن نہیں کرتی، جائے میں آپ سے ناراض ہوں۔ نائل کے گال مصنوعی غصے سے پھولے ہوئے تھے۔ پریہا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سو مائی پرنسس، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیسا فن کریں ہم؟ آپ جو گیم کہو گے ہم وہی کھیلیں گے۔ پریہا کا موڈ پل بھر میں ہی چینج ہو چکا تھا۔ نائل اسے دل و جان سے عزیز تھا تو نائل بھی پریہا سے کم محبت نہیں کرتا تھا۔ آج ہم گیم نہیں کھیلیں گے، بلکہ آج تو ہم آؤٹنگ پر جائیں گے، وہاں گھومیں گے اور ساتھ میں لنچ اور ڈنر بھی کریں گے، باہر کریں گے۔ نائل نے پورے دن کا پروگرام سنایا تو جیسے ہی پریہا بہانہ بنانے لگی، نہ جانے نائل بیچ میں ہی بول پڑا، پری اگر آپ ساتھ نہیں چلیں گی تو میں آپ سے اور زیادہ ناراض ہو جاؤں گا۔ نائل کے کہنے پر پریہا مسکرائی اور جانے کے لیے حامی بھری۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی نائل نے ریان کو اوکے کا سگنل دیا اور بھاگ کر کمرے میں چلا گیا۔ نائل نائل، پریہا نائل کو پکارنے لگی۔ نائل ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟
چاچو ہم جو کہیں باہر کیوں نہیں جا رہے؟ نائل نے ریان سے پوچھا جو اپنی کتابوں میں کھویا ہوا تھا۔ کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے اور آپ کی دادو کہیں باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے کوئی نہیں کہہ نہیں رہا کہ مجھے باہر لے جانا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں، اگر دادو کے علاوہ سب مان گئے تو کیا ہم باہر جائیں گے؟ نائل نے ایک اور سوال کیا۔ جی ضرور، مگر کوئی مانے نہ مانے آپ کی پری میرے ساتھ بالکل نہیں جائیں گی۔ ریان نے کچھ سوچتے ہوئے نائل سے کہا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں چاچو، پری کو منانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ نائل کے بولنے انداز پر ریان کا کہکہ ہوا میں گونجا۔ نائل نے اپنے ماما پاپا سے باہر جانے کا کہا تو وہ مان گئے، مگر جب منال نے پریہا سے پوچھا سے انکار کرتے ہوئے مہتاب بیگم کی ہی دیکھ بھال کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ منال نے باہر آ کر نائل کو بتایا کہ پریہا جانے سے منع کر دیا ہے تو نائل نے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان نے نائل کو پری کے پاس جانے کا اشارہ کیا تو نائل اب پری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب جبکہ ریان کو یہ پتا تھا کہ پری بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے تو اس نے اپنی تیاری بھی شروع کر دی۔ اتنے میں ریان کی موبائل کی بیل بجی۔ اسکرین پر علیزے کا نمبر دیکھ ریان موبائل واپس ٹیبل پر رکھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ علیزے بار بار ریان کو کال کر رہی تھی، مگر ریان تھا کہ فون اٹھانے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔